अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंसान कहते हैं मेरी हर दुआ कबूल हो। हर शख्स की ये चाहत है कि मेरी दुआएं कबूल हो, मेरी दुआएं कबूल हो, और कबूलियत की घड़ियां तलाश करता है, कबूलियत के लम्हे तलाश करता है, कबूलियत की सातें तलाश करता है, कबूलियत के मजमे तलाश करता है और कबूलियत के अमल तलाश करता है। कौन सा अमल करूं दुआ कबूल हो जाए, कौन सा वजीफा करूं दुआ कबूल हो जाए, कौन सी जगह बैठूं उठूं दुआ कबूल हो जाए। ये सारे लम्हात इंसान तलाश में रहता है। उसे पता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत ही में मेरे मसाइल का हल है, और दुआओं की कबूलियत ही में मेरी दुनिया आखिरत की मुश्किलों का हल है, और दुआओं की कबूलियत ही में मेरी नाकामियां खत्म होके कामयाबियां, इज्जतें, शान और शौकतें मिलेंगी। दुआओं की कबूलियत में ये जो आप तरावी पढ़ रहे हैं, रकत पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, सजदे दे रहे हैं, इस दौरान दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, बहुत ज्यादा दुआएं कबूल होती हैं। पर मैं अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है, और कहा सबसे ज्यादा कबूलियत अमल के दरमियान और अमल के बाद है। अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है। आप एक चीज महसूस करें, एक बंदा आपके सामने मुशक्कत मेहनत कर रहा, जान मार रहा और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत कर रहा, मुशक्कत कर रहा, और आप सामने उसको देख रहे हैं कि शराबूर हो गया। वो आपसे अगर पानी मांगेगा तो आप पानी की जगह उसे शरबत देंगे या पानी की जगह दूध देंगे। क्यों? अमल के दौरान उसने जो चीज मांगी है आप देंगे और उसे भरपूर देंगे। इस वक्त आप अमल में हैं, रोजा अमल है, तरावी अमल है, नमाज अमल है। क्यों फरमाया जो अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, जो ये दुआ पढ़ता है उसकी नस्लों में विलायत के इमाम, सखावत के इमाम, तवंगरी के इमाम, उसकी नस्लों में इज्जतें, दौलतें, बरकतें, और उसकी नस्लों में इज्जतें, आफियतें, और ऐसी नस्लें जो दिल और चैन और जिंदगी का सुकून है, जो ये पढ़ता है। क्यों फरमाया जो सजदे से, रुकू से उठने उसकी टांगें, उसकी कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके डिस्क, उसके मसाइल कभी भी उसको इसकी परेशानी नहीं होती, और अगर हो भी गई है तो हमेशा वो इससे नजात पाएगा और सेहत पाएगा। ये दोनों अमल के दरमियान है। आप गौर से सुने, ये दोनों अमल के दरमियान है। और कितनी बेशुमार दुआएं हैं, सजदे, नमाज, तस्बीहां, जिक्र और तेरी बंदगी है सिर्फ मुझ तक नहीं, वमिन ज़ुर्रिय्याती, जो मेरी नस्लें हैं ना, अल्लाह नस्लें हैं और नस्ल दर नस्ल है, उसमें भी ये अता, ये नेमतें रहें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नस्लें इससे महरूम हो जाएं। अमल के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए कहा कि जब अजान और इकामत के दरमियान का ये एक वक्फा है, और मैं जब सफ़ें दुरुस्त हो रही हो नमाज के लिए, अब ये अमल के दौरान है, जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो दुआएं मांगे कबूल होती हैं। जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो दुआएं मांगे कबूल होती हैं, जब नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही हो। और यूं कहा कि जब सरकार का फरमान है इस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है, हाथ उठाना जरूरी नहीं, दुआएं मांगी जाए कबूल होती है। अमल के दौरान दुआओं में बड़ी ताकत है, अमल के दौरान दुआओं में बड़ी तासीर है। 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद तरावी, अब इस दौरान थोड़ा सा वक्फा हुआ, इस दौरान अल्लाह से इस्तिगफार करके दुआ मांगी जाए। तो आपने फरमाया मेरा काम दुआएं मांगना है, मुझे कबूलियत का फिक्र नहीं, मुझे कबूलियत का फिक्र नहीं, मुझे तो ये फिक्र है कि मैं दुआएं कितनी मांगता हूं, दुआएं कितनी मांगता हूं, दुआएं कितनी मांगता हूं। वो कबूलियत उस शहंशाह का निजाम है, वो मेरे बस में नहीं। मेरे बस में यह है कि मैं दुआएं कितनी मांगता हूं, ये मेरे बस में है। और हो, यकीन हो, मेरे अल्लाह पाक ने क्या किया, सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया,
ایک فرشتہ وہ تھا جس کو اللہ پاک نے صرف قیام پہ لگایا کہ قیام میں پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا قیام چھوڑ ادھر آ کر، چھوڑ دیا۔ ایک وہ ہے جو اربوں سال سے رکوع میں ہے، رکوع چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو سجدے میں ہے، سجدہ چھوڑ دے۔ ایک وہ ہے جو تسبیح، اللہ ہم کیا کریں؟ فرمایا روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ یہ تو رمضان کے لمحے اور گھڑیاں اللہ سے منوانے، اللہ سے درخواست کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے کے لیے ہیں۔ یہ لمحات ہیں اس لیے یقین ہو۔ میرے حبیب نے فرما دیا، میرے آقا سچے نے فرما دیا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو ساری عبادتیں چھڑوا کر صرف ایک عبادت پہ لگایا، ایک عمل پہ لگایا، اور وہ عمل ہے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہے۔ وہ نماز کے بعد دعا ہے، وہ اجتماعی عمل ظہر کے بعد دعا ہے، وہ فجر کے بعد دعا ہے، افطار کے وقت دعا ہے۔ کون سے دعاؤں کے لمحے ہیں جس میں مجھے یقین ہو کہ میں دعا کر رہا اور فرشتے آمین کہہ رہے۔ فرشتوں کی آمین میں شک نہیں ہے، فرشتوں کی آمین میں تھوڑا سا بھی شک نہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ مجھے اپنی دعاؤں پہ شک ہے، فرشتوں کی دعاؤں میں شک نہیں۔ کہہ دیا چھوڑ دو اپنی ساری باتیں، پھر سوچیں مجھے دعاؤں میں کتنا لگنا چاہیے۔ یہ یا وہاب کا عمل میں نے آپ کو دیا، یہ دعا ہے۔ میں نے نفل والے عمل دیے، یہ دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ولی والدی والی دعا دی ہے، یہ دعا ہے۔ سوچیں اس عمل میں کتنی جان مارنی ہے، اس عمل میں کتنی محنت کرنی ہے، اس عمل میں کتنی توجہ کرنی ہے۔ اللہ جس سے نظر ہٹا لیتے ہیں اس کو نیند غالب دے دیتے ہیں۔ جس کو دینا چاہتے ہیں اللہ، جس کو دینا چاہتے ہیں، جس کو عطا کرنا چاہتے ہیں، جس کو عزت دولت برکت دینا چاہتے ہیں، ہاں جب یہ فیصلہ ہے کہ فرشتے میری دعاؤں پہ آمین کہہ رہے لگایا۔ ایک اللہ والے کے بقول رمضان تو فرشتوں کو اتنا آمین ہو کہ فرشتے آمین کہتے کہتے تھک جائیں۔ فرشتے تھکنے سے پاک ہیں، اللہ نے فرشتوں کو تھکنے والا نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں میں اتنا انہیں آمین، اتنا آمین کہ فرشتے آمین کہتے کہتے تھک جائیں کہ یا اللہ اس بندے نے تو مجھے اتنا آمین پہ لگا دیا۔ سجدوں کی ان کی چٹائیاں سمیٹنے والا کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا عظیم انسان ہوگا، اور وہ سب کی دعائیں لے جائے گا، وہ سب کی دعائیں لے جائے گا۔ اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے، اپنی دعاؤں کو بڑھانا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، پہلے دن سے ہمیں دعائیں مانگنے والا نہیں بنایا گیا۔ اماں نے کہا بیٹا جب بچے کو پہلے دن سے یہ مزاج دیا گیا، پہلے دن سے بچہ آتا تھا اور آ کے دعا مانگتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، اور مانگتے مانگتے بچے کا حال یہ ہوا کہ اللہ سے مانگتا تھا، ماں کسی گھر کے حصے میں کہیں الماری میں رکھ دیتی تھی کھانا، بچہ دیکھتا تھا کھانا کھاتا تھا، اور اس کے جی میں یہ تھا میں نے اللہ سے کیا کرائی؟ مشق کرائی، مشق کرائی۔ ایک دفعہ اماں نے کھانا رکھنا بھول گئی، کہیں ساتھ چلی گئی، اور بچے کے آنے کا وقت اماں پریشان کہ آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، آج میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اور آئی جو بچہ کھانا کھا رہا، کہنے لگا اماں آج دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی الجھنیں، اپنی روحانی زندگی، اپنی نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اس امت کے ہندو، اس امت کے سکھ، اس امت کے عیسائی، اس امت کے یہودی، اس امت کے اللہ کو نام ماننے والے کے لیے، اس امت کے ماننے والے کے لیے، امت کے تمام مسالک اور طبقات کے لیے ہم نے ولایت کا شارٹ کٹ بتا دے، ایسا ہو کہ مختصر میں ولایت مل جائے۔ تو فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے چند آنسو بہا لیا کر، اس پہ اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں ہو رہی۔
ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں. دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں. تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کر دے گا. اب ایک حدیث سنیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے. جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں. اللہ پاک کو دعائیں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا. تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے. آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں. یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے. ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا؟ جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا. اللہ پاک کی رحمتیں مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھے اس سے جھولیاں بھروا لو. اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے دعاؤں پہ لگانا، اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا. یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں. اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت، رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں. اتنا کہ مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے اور ایسے عبادت میں خدمت میں لگتے تھے. زندگی گزرتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا، تونگری کے لیے قبول کیا. اور پھر جو رب نے وسعت برکت اور تونگری، جس کو اللہ عطا کرنے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے اللہ چھیننے پہ آ جائے اس سے کوئی عطا نہیں کر سکتا. آپ جو یہاں تشریف لائے ہیں، مستورات بھی، مرد بھی، اور تسبیح خانے میں قیام کے لیے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. نسلوں کا رزق منوا رہے، نسلوں کی روٹی منوا رہے، نسلوں کے لیے لباس، برکت، دولت، عزت، صحت، روحانیت، تونگری. اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اللہ کے لیے در چھوڑنا، اللہ کے لیے گھر در چھوڑ کے گھر در کی لذتوں کو چھوڑنا، کیا میرے رب کی بارگاہ میں کوئی انصاف نہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے بندو تم نے میری قدر ہی نہ کی. جو میرا رب بے قدری، قدر نہ کرنے کا شکوہ کرتا ہے، سوچو نعوذ باللہ وہ میرا کتنی قدر کرے گا. دور پرے سے یہاں تراویاں پڑھنے آتے ہیں، دور پرے سے گھر بار کو چھوڑ کے یہاں قیام کیا ہوا ہے. گھر میں مسائل، زندگی میں مسائل، جیب میں پیسہ نہیں، قرضے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، حالات کی سختیاں، ہر وقت یہی سوچیں سب کچھ ہے. اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ آ کے یہاں پڑا ہوا ہے، تصور جانا کیے ہوئے. آپ تو وہ لوگ ہیں، آپ نے فیصلے کیے ہیں کہ اللہ تو تیرے خزانوں سے برکتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں، وسعتوں کے دروازے لے کر جانے ہیں. اللہ قرضے، بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، ناکامیاں، حالات، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، اللہ تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں، تو طاقتور ہے. یہ ساری چیزیں رب سچے جذبوں کو قبول کرتا ہے. آپ سچے جذبے تسبیح خانے میں لے کر آئے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے یہاں تسبیح خانے کے محفل میں جو بھی شامل ہیں وہ سچے جذبے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچے ولولے لے کر بیٹھے ہیں، وہ سچی راہوں کے منتظر ہوتے ہیں. ہر پل اپنے آپ کو سمجھانا ہے، ہر پل اپنے آپ کو ٹیک اور تقویت دینی ہے.
ہر پل ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا فضل کرم ہے، یہ اس کی عطا اور شفقت ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے۔ تو دعاؤں میں وقت لگ جائیں، نفل میں لگ جائیں، میں نے ٹارگٹ دیا ہے نفل کا، اس میں طاقتور انداز سے لگ جائیں، وظیفے کا بہت توجہ سے لگ جائیں، تلاوت تسبیح میں لگ جائیں، اور گھنٹوں تنہائیوں کی وہ طاقت نہیں ہوگی، اور پھر یہ اکیلا ہوگا۔ اگر اجتماعی عمل کرے گا تو یہ اکیلا نہیں ہوگا، اجتماعی عمل کے بعد تنہائیوں کی دعائیں، تنہائیوں کے نفل اور لمبی دعائیں اس سے مانگنا، اس سے عرض کرنا، بھکاری بننا، تلاوت، نوافل اشراق چاشت کے، اوابین کے، اور تکبیر اولا پہ نظر۔ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا، خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، میں اس علاقے میں گیا جہاں یہ واقعہ ہوا، تشریف لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو پھر بنا دیا، سیدھا کر دیا۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ فرمایا بچے چھوٹے ہیں، بچے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے یہ اس خزانے کے مالک بنیں گے۔ تو پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا ان کا جو ابا تھا وہ دعائیں مانگنے والا، تسبیحاں کرنے والا، وظیفے کرنے والا، کسی فقیر کے در پہ سر ڈال کے بیٹھنے والا، اور نیکی کی تلاش کرنے والا، نیکی کی مجلسوں میں آنے والا، اور نیکی کی راہوں کو چاہنے والا، اور نیکی کی طرف قدم اٹھانے والا تھا۔ فرمایا 7 نسلیں پہلے کا باپ، وہ 7 نسلیں پہلے کا باپ کا باپ، باپ کا دادا، دادے کا دادا، اس کی نیکی، اس کی یہ دعائیں کام آ رہی ہیں۔ کیا کام آ رہی ہیں؟ خزانے بچ رہے ہیں اور خزانے مل رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں تسبیح خانے اور تسبیح خانے کے نظام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں؟ اس کے سلے میں نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کے خزانے بچاتا ہے، نسلوں کا رزق بچاتا ہے، نسلوں کی دولت بچاتا ہے۔ ہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے، اپنے پردادا اور بڑوں کی قبروں میں جا کے کہتا ہوں نیکیاں کر گئے تھے، کسی فقیر کے ہاں جاتے تھے اور وہاں نیکیاں لے کے آتے تھے، آج آپ کی وجہ سے ہم خوشحال ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، راحتیں اور برکتیں ہیں، ان کی نسلوں کو پالنے کے فیصلے کیے ہیں، ان میں آپ شامل ہیں؟ کہیں الحمدللہ، پھر کہیں آپ شامل ہیں۔ میں آپ کو تسلیاں نہیں دے رہا، میں آپ کو جھوٹے وعدے نہیں بتا رہا، میں آپ کو قرآن کے قصے، حدیث کے قصے سنا رہا ہوں، اور یہ سچی زندگی بتا رہا ہوں۔ جو اللہ کے لیے جسم اٹھتا ہے بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ سارا دن قیمتی بنائیں، ساری راتیں قیمتی بنائیں، سانس سانس قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ قیمتی بنائیں، اور اللہ سے فیصلے کروائیں، فیصلے کروائیں۔ آج بھی میں ٹیلی فونک پروگرام میں بات کر رہا تھا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی زور سے واپس آئے گی۔ فیصلے کریں کہ فرشتوں کو دعاؤں پہ اتنا لگانا ہے کہ تھکا دینا ہے۔ بولے کیا خیال ہے؟ اتنا لگانا ہے، ان کو تھکا دینا ہے، اور ہمارا ایک لمحہ قیمتی بنتا چلا جائے۔ یہ زمینی چیز نہیں، یہ عرشی چیز ہے۔ پھر سنیں میری بات کو، سن رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ ماں باپ ڈگریاں، دولت، کالج، یونیورسٹیاں، بنگلے، کوٹھیاں، ڈائمنڈ، چاندی، ہیرے، سیٹ، رقبے، زمینیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ کوئی ایک ماں باپ مجھے بتائیں جو بخت نصیب اور مقدر بھی دیتا ہو، کہ اس کے ثبوت ہیں، اور اپنے وقت کو قیمتی بناتا ہے، اپنے لمحوں کو اللہ کی محبت میں ڈھال دیتا ہے، اور اندر جو ناگواریاں تکلیفیں آتی ہیں ان سے لڑتا ہے اور ان کو ہراتا ہے، خود نہیں ہارتا۔ اللہ پاک اس کی نسلوں کے بخت نصیب مقدر روشن کر دیتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کے بخت نصیب مقدر روشن کر دیتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں کے بخت نصیب مقدر روشن کو قیمتی بنائیں، پل پل کو قیمتی بنائیں، اور ہر پل کو روحانی اور نورانی بنائیں انشاءاللہ۔ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ چیز آپ کی زندگی میں کامیابیوں اور خیروں کا ذریعہ بنے گی، کامیابیوں اور خیروں کا ذریعہ بنے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔
हर जुमेरात और हर रमजान में जो भी आया है उसको और उसकी नस्लों को ऐसी ऐसी जिंदगी की कुदरती जागती आंखों से करिश्मे दिखाए हैं, उसकी अकल दंग रह गई है। आज़म के साथ चलें। हाँ जी, आज़म के साथ। अब बैठ के हरूफ तहज्जी का नक्श है। आज हमारा दूसरा नक्श है। आज हमारा दूसरा नक्श है और आज हमारा बा है। और बा जो है, कुल कितने बा हैं ये आपको मैं बता दूं। अलिफ पूरे 48,872 अलिफ है और ये पूरे कुरान में सबसे ज्यादा है जो कल आपने अमल किया है। और जो बा है 11,420 है, 11,420 है। और हर हर्फ की तासीर, हर हर्फ की ताकत है। आज हम बा पढ़ते हुए इस नक्श को पुर करेंगे। अपने मकासद, अपने मराहिल, अपनी हाजतें उंगली से लिखना शुरू कर दें। और जिनके पास पेन है रोशनाई वाला, जाफरानी रोशनाई वाला, असल पेन वही है, तो लिखना शुरू करें और बा भी पढ़ते जाएं और इस नक्श में अपनी हाजतें लिखें। हर्फ बा आपको अर्ज किया मैंने कि 11,420 हैं। उसको दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे। कुरान के हर्फ बा, आपको इल्म है, बिस्मिल्लाह बा से शुरू होती है। कितने हरूफ? बा बा बा। डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, तवज्जो से, बावाज़ बुलंद। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। तवंगरी कशकोल का अमल है। हमारे जितने भी ऑनलाइन पूरी दुनिया में हमारे साथ हैं, वो किसी घुलने वाली स्याही या जर्दे के रंग से ये तावीज लिख के गूंधे हुए आटे में के पेड़े में डाल के समंदर, दरिया, झील, नहर में डालेंगे। कशकोल है। इस तवंगरी कशकोल के लिए अर्ज ये है कि ये जो गुठलियां हैं इसमें डालें। जो हजरात यहां मौजूद हैं वो थैली में गुठलियां रखेंगे। और जो शायद कोई एक दो हजरात ऐसे हैं जो घर जाने वाले हैं, वो थैली इस्तकबालिया पर जमा करा के जाएं। तशरीफ लाएं तो थैली वापस ले लें, थैली में से गुठलियां ना निकालें और थैली वापस ना ले जाएं। तो दाएं बाएं हाथ तरकीब सुन ले। कोई नामुमकिन काम हो, एक अल्लाह के वली थे, कोई नामुमकिन काम होता था, उनका तो इतना यकीन था, मैंने आंखों से देखा, एक जगह ताला लगा हुआ था, मोटा ताला। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ना उस ताले को फूंक मारे, कैसे क्या ताला खुल गया। क्या किया? कह रहे 45 बार सिर्फ या कादिर हो या नाफियो पढ़ा। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर यकीन है। तसव्वुर ताकतवर हो, मेरी नस्लों का, तस्बीह खाने का, इस सारे निजाम का जितने भी अमल है इस तसव्वुर से करेंगे, ताकत लौट के आपकी तरफ ज्यादा आएगी, लौट के ज्यादा आएगी। ताकत लौट के ज्यादा आएगी। तो 45 बार पढ़ेंगे। क्या? या कादिरो या नाफे पढ़े।
دونوں ہاتھ ان گھٹنیوں پہ مار کے ان کی برکت لے کے، اور یہ وہ گھٹنیاں ہیں جس میں لاکھوں کروڑوں درود، کلمہ، تسبیح، اعمال پڑھے ہوئے ہیں، ان کے بعد اس گھٹنیوں والے ہاتھ کو پورے، اب مجرمانہ حاضری ہے، اللہ کے سامنے مجرم بن کے ایسے لفظ پڑھیں گے جس لفظ سے جادو ڈرتا ہے، جنات ڈرتے ہیں، بیماریاں ڈرتی ہیں، نظر بد ڈرتا ہے، دشمن حاسد ڈرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہم بسمک کہف قطمیر، یہ وہ لفظ ہیں اور ان کے اندر بہت طاقت ہے۔ مجرمانہ کیفیتوں کے ساتھ ان لفظوں کو کرتا ہے، وہ پہلے بخشا بھی جاتا ہے، اس کی جھولیاں بھی بھری جاتی ہیں۔ مجرمانہ کیفیتوں کے ساتھ پڑھیں گے، اللہم بسمک کہف قطمیر، اللہ کہف قطمیر، اللہم بسمک کہف قطمیر، اللہم بسمک کہف، اللہم بسمک، اللہم بسمک آمین، پورے بدن پہ۔ اور یہ تونگری کشکول جو ہے، اس میں 7 اور اجتماعی عمل میں گٹھلیاں ہاتھ میں رکھ کے، اس کے علاوہ تونگری کشکول کا عمل دن میں کر لیا کریں۔ اور انگلش یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب بہت زیادہ آزمودہ ہو، فارم میں لکھیں اور اس کو مسلسل صاف صاف لکھیں، اور یہ پہلے عشرے تک یہ مشاہدات جمع کرائیں۔ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں ان تحریروں کو اپنے پاس رکھوں گا اور ایک خاص عمل کراؤں گا جس کا کمال اور برکتیں آپ اپنی نسلوں میں محسوس کریں گے۔ روزانہ 4:30 سے 6 بجے تک بیرون ملک کالوں کا پروگرام ہوتا ہے، روزانہ آج بھی ہوا ہے۔ آیا پانی اور دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے، انشاءاللہ دوسرے طاقتور روحانی پیکج ہوں گے۔ اللہ پاک کی رحمت ہو، اللہ برکت عطا فرمائے اور خیریں عطا فرمائے بہت زیادہ۔ یا وہابوں کا عمل رمضان میں ایک ہی وقت میں ظہر کی تعلیم کے بعد ہوگا، بہت ادب دھیان یکسو ہو کے پڑھیے گا، خیال کرنا یا وہابوں کے عمل میں بہت جان مار کے پڑھیے گا، کہیں غفلت وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، یا اکرم من کل کریم و یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاقی العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم۔